मुर्दे को ख्वाब में देखने का अमल। एक औरत हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला के पास आई और अर्ज किया कि मेरी लड़की का इंतकाल हो गया, मेरी ये तमन्ना है कि मैं इसको ख्वाब में देखूं। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ईशा की नमाज पढ़कर 4 रकात नफिल नमाज पढ़ और हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद अल्हाकुमुत-तकासुर पढ़ और उसके बाद लेट जा और सोने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ती रहे। उसने ऐसा ही किया। उसने लड़की को ख्वाब में देखा कि निहायत ही सख्त अजाब में है, तारकों का लिबास इस पर है, वो दोनों हाथ इसके जकड़े हुए हैं और उसके पांव आग की जंजीरों में बंधे हुए हैं। सुबह को उठकर फिर हजरत हसन बसरी के पास गई। हजरत हसन बसरी ने फरमाया कि इसकी तरफ से सदका कर, शायद अल्लाह जल्ल शानहू इसकी वजह से तेरी लड़की को माफ़ फरमा दे। अगले दिन हजरत हसन ने ख्वाब में देखा कि जन्नत का एक बाग है और उसमें एक बहुत ऊंचा तख्त है और उस पर एक बहुत निहायत हसीन जमीन खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। इसके सर पर एक नूर का ताज है। वो कहने लगी, हसन तुमने मुझे भी पहचाना? मैंने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगी, मैं वही लड़की हूँ जिसकी माँ को तुमने दरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया था, यानी ईशा के बाद सोने तक। हजरत हसन ने फरमाया कि तेरी माँ ने तो तेरा हाल इसके बरअक्स बताया था जो मैं देख रहा हूँ। उसने कहा कि मेरी हालत वही थी जो माँ ने बयान की थी। मैंने पूछा, फिर ये मर्तबा कैसे हासिल हो गया? उसने कहा कि हम 70,000 आदमी इसी अजाब में मुब्तला थे जो मेरी माँ ने आपसे बयान किया। सुलह में से एक बुजुर्ग का गुजर हमारे कब्रिस्तान पर हुआ। उन्होंने एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़कर इसका सवाब हम सबको पहुंचा दिया। उनका दरूद अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा कबूल हुआ कि उसकी बरकत से हम सब इस अजाब से आज़ाद कर दिए गए और इन बुजुर्ग की बरकत से ये रुतबा नसीब हुआ। रोज़े फ़वाइक में इसी नूह का एक दूसरा किस्सा लिखा है कि एक औरत थी, उसका लड़का बहुत ही गुनहगार था। उसकी माँ बार बार नसीहत करती मगर वो बिल्कुल नहीं मानता था। इसी हाल में वो मर गया। उसकी माँ को बहुत ही रंज था कि वो बगैर तौबा के मरा। उसको बड़ी तमन्ना थी कि किसी तरह उसको ख्वाब में देखें। उसको ख्वाब में देखा तो वो अजाब में मुब्तला था। इसकी वजह से उसकी माँ को और भी ज़्यादा सदमा हुआ। एक ज़माने के बाद उसने दोबारा ख्वाब में देखा तो बहुत अच्छी हालत में था, निहायत खुश व खरम। माँ ने पूछा कि ये क्या हो गया? उसने कहा कि एक बहुत गुनहगार शख्स इस कब्रिस्तान पर को गुजरा। कब्रों को देखकर उसको कुछ इबरत हुई। वो अपनी हालत पर रोने लगा और सच्चे दिल से तौबा की और कुछ कुरान शरीफ और 20 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इस कब्रिस्तान वालों को बख्शा जिसमें मैं था। इसमें से जो हिस्सा मुझे मिला, इसका ये असर है जो तुम देख रही हो। मेरी अम्मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद दिलों का नूर है, गुनाहों का कफ़ारा है और जिंदा और मुर्दा दोनों के लिए रहमत है। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरी खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत काब अहबार जो तौरात के बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही भेजी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम, अगर दुनिया में ऐसे लोग ना हो जो मेरी हम्द व सना करते रहते हैं तो आसमान से एक कतरा पानी का ना टपकाऊं और ज़मीन से एक दाना ना उगाऊं। और भी बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया। इसके बाद इरशाद फरमाया, ए मूसा, अगर तू ये चाहता है कि मैं तुझसे इससे भी ज़्यादा करीब हो जाऊं, जितना तेरी ज़बान से तेरा कलाम हो, जितने तेरे दिल से उसके खतरात और तेरे बदन से उसकी रूह और तेरी आँख से उसकी रोशनी। हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह ज़रूर बताएं। इरशाद हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद पढ़ा कर, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहम्मद इब्न सईद इब्न मुस्तरब जो नेक लोगों में से एक बुजुर्ग थे, कहते हैं कि मैंने अपना यह मामूल बना रखा था कि रात को जब सोने के वास्ते लेटता तो एक मिक़दार मुअय्यन दरूद शरीफ की पढ़ा करता था। एक रात को मैं वाला खाना पर अपना मामूल पूरा करके सो गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। मैंने देखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला खाना के दरवाजे से
اندر تشریف لائے۔ حضور کی تشریف آوری سے بالا خانہ سارا ایک دم روشن ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف کو تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ لا اس منہ کو لا جس سے تو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، میں اس کو چوموں گا۔ مجھے اس سے شرم آئی کہ میں دہنے مبارک کی طرف منہ کروں، تو میں نے ادھر سے اپنا منہ کو پھیر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر پیار کیا۔ میری گھبرا کر ایک دم آنکھ کھل گئی۔ میری گھبراہٹ سے میری بیوی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی اس کی بھی ایک دم آنکھ کھل گئی، تو سارا بالا خانہ مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مشک کی خوشبو میرے رخسار میں 8 دن تک آتی رہی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد ابن مالک کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری ابوبکر مجاہد کے پاس کچھ پڑھوں۔ ہم لوگ ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر تھی اور قرأت ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے، جن کے سر پر بہت ہی پرانا عمامہ تھا، ایک پرانا کرتا تھا، ایک پرانی سی چادر تھی۔ ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے ان کے گھر والوں کی اہل عیال کی خیریت پوچھی۔ ان پڑھے میاں نے کہا، میرے ایک لڑکا پیدا ہوا، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد کی فرمائش کی۔ شیخ ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ان کا حال سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوا، اور اسی رنج غم کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا رنج کیوں ہے؟ علی ابن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام کہنا، اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعہ کی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لے، اور اس جمعے کی رات میں تو نے 700 مرتبہ پڑھا تھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آ گیا، تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تو نے اس مقدار کو پورا کیا۔ یہ علامت بتانے کے بعد اس سے کہنا کہ اس نومولود کے والد کو 100 دینار اشرفیہ دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے۔ قاری ابو بکر اٹھے اور ان بڑے میاں نومولود کے والد کو ساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے۔ قاری ابو بکر نے وزیر سے کہا، ان بڑے میاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے قصہ پوچھا۔ شیخ ابو بکر نے سارا قصہ سنا، جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم کیا کہ ایک توڑا نکال کر لائے۔ توڑا ہیمانی تھیلی جس میں 10,000 کی مقدار ہوتی ہے، اس میں سے 100 دینار اس مولود کے والد کو دیے اور اس کے بعد 100 اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکر کو دے۔ شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا۔ وزیر نے اصرار کیا کہ ان کو لے لیجیے، اس لیے کہ یہ اس بشارت کی وجہ سے ہے جو آپ نے مجھے اس واقعے کے متعلق سنائی، اس لیے کہ یہ واقعہ یعنی 1000 درود والا ایک راز ہے جس کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر 100 دینار اور نکالے اور کہا کہ یہ اس خوشخبری کے بدلے میں ہے کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے درود شریف پڑھنے کی اطلاع ہے۔ اور پھر 100 اشرفیہ اور نکالی اور کہا کہ یہ اس مشقت کے بدلے میں ہے جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی، اور اسی طرح 100 اشرفیہ نکالتے رہے یہاں تک کہ 1000 اشرفیہ نکالی، مگر انہوں نے کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس مقدار یعنی 100 دینار سے زائد نہیں لیں گے جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں عبد الواحد ابن زید بصری سے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جا رہا ایک شخص میرا رفیق سفر ہو گیا، وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کثرت سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرے باپ بھی ساتھ تھے۔ جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا مجھ سے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اٹھ تیرا باپ مر گیا، اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں گھبرا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو واقعی میرے باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو رہا تھا۔ مجھ پر اس واقعے سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی
مرعوب ہو رہا تھا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر 4 حبشی کالے چہرے والے، جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے ڈنڈے تھے، مسلط ہیں۔ اتنے میں ایک بزرگ نہایت حسین چہرہ 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے، اور انہوں نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا اور اپنے دست مبارک کو میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد سے میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔ نصیحت علی مجالس میں ایک اور قصہ اسی نوع کا ابو حامد کزینی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا، اس کا سر، منہ وغیرہ سور جیسا ہو گیا، اور بیٹا بہت رویا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا اور عاجزی کی کہ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ تیرے باپ سود کھایا کرتا تھا، اس لیے یہ صورت بدل گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ کا ذکر مبارک سنتا تھا تو درود بھیجا کرتا تھا۔ آپ کی سفارش سے اس کو اس کی اپنی اصلی صورت پر لوٹا دیا گیا۔ اور قصہ نقل کیا ہے، وہ حضرت سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس کی کیا وجہ؟ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا، میں سفیان ثوری ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو اپنے زمانے کا یکتا نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر میرا باپ بیمار ہو گیا، میں علاج کا اہتمام کرتا رہا، ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا، میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور انا للہ پڑے ہوئے کپڑے سے ان کا منہ ڈھک دیا۔ اتنے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ صاف ستھرا لباس کسی کا نہیں دیکھا اور ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کہیں نہیں دیکھی، تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں کہ میں آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر مسافرت میں احسان فرمایا۔ کہنے لگے، تو مجھے نہیں پہچانتا، میں محمد ابن عبداللہ صاحب قرآن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیرا باپ بڑا گنہگار تھا، لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں اس کی فریاد کو پہنچا اور میں ہر اس شخص کی فریاد